अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं ट्रैवल जोन में हूँ और एक नया दिन और एक नई सुबह, बड़ी चमकीली सुबह है। और आज एक और नई मंजिल है। आज मैं जा रहा हूँ उन्जुल लेक। ये जो है उन्जुल बहुत ही मशहूर टूरिस्टिक प्लेस है। एक बड़ी झील है जो ट्रैवल जोन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। वाया पब्लिक वैगन जाऊँगा थोड़ी देर में। मेरे होटल से काफ़ी करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है पब्लिक वैगन। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। सुबह का टाइम है और इस वक्त ये जो मेन टूरिस्टिक एरिया है इसका नाम है सुनो सुक करके कुछ है। ये मैदान के साथ ही है, ये अतातुर्क स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। और बहुत मशहूर टूरिस्टिक डिस्ट्रिक्ट है वो, सॉरी टूरिस्टिक स्ट्रीट है। शॉपिंग के लिए तो बहुत ही शानदार है, बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं। सुबह का माहौल है। इस वक्त तकरीबन 9:15 का टाइम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ तुर्की में दुकानें सुबह खुल जाती हैं 9 बजे, हद हो गई 10 बजे तक सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ये नहीं है 12-12 1-1 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये मैदान में मेन अतातुर्क स्क्वायर है और ये सुबह का टाइम है। इस वक्त 9:30 हो गए और जो मेरी बस है जो उन्जुल जाने के लिए मुझे मिलेगी वो बिल्कुल इसके नीचे से मिलेगी। और खूबसूरत बड़ा स्क्वायर है और इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है जो बहुत पुरानी तारीखी मस्जिद है। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे शौरमा यानी डोरेंस बहुत मशहूर है। यानी मसला ही कोई नहीं, यहाँ पे लोग दिल लगा के खाते हैं। ये ख़ास तौर पे जो गाय के गोश्त वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। क्या चिकन ज़रा यहाँ कम पसंद की जाती है खाने में। अब बस स्टेशन के करीब ही, मिनी स्टेशन के करीब ही पहुँच रहे हैं। ये एक और छोटा बाज़ार है। बाज़ार तो आप समझे तुर्की में बहुत ही है भैया, समझ में नहीं आता कि इतने बाज़ार क्यों हैं। शायद मुमकिन है टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो, इस वजह से हो। काफ़ी नीचे स्लोप है। तो इसके भी अगर आप मरी में गए हों या नथिया गली वगैरह में गए हों तो वहाँ भी आपने देखा होगा, या सवाद वगैरह में आपने देखा होगा तो बहुत ही गलियाँ हैं वो आड़ी तिरछी हैं। ख़ासतौर में मरी में जो बाज़ार है उसमें तो इसी तरह की गलियाँ हैं, सारी आड़ी तिरछी हैं और बिल्कुल नीचे एकदम स्लोप है। और चढ़ाई में भी लाजमी ऑफ कोर्स जब इसकी चढ़ाई होगी ये तो बहुत ही ज़्यादा। ये सारा बाज़ार है रेडीमेड टी शर्ट्स का। एक जेंट्स है जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये सारा जेंट्स बाज़ार है। सारी जेंट्स की ही सामान है। मेरे टी शर्ट अभी चूँकि मुझे लेनी नहीं है तो खाम का प्राइस पूछना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो इन्होंने लगाई हुई है 150, 100 लीरे, ऑलमोस्ट 1000 रुपये की है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी की। वैसे यहाँ जो अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स वगैरह है वो 350-400 लीरे की है। वो यहाँ की टर्किश मेड ही है वो। ये अभी ऑब्वियसली टर्किश मेड ही होंगी। अब जैसे ये लगा रहे भाई साहब, ये 100 की है, ये भी 100 की है, ये 200 की है और डिस्काउंट भी है। बाज़ार से होते हुए पहुँच गए मिनी बस स्टेशन। ये सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारी मिनी बसेस खड़ी हुई हैं। ये स्टेशन है। अब देखते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट जाती है या कहीं और से लेके जाती है, ये देखना होगा बस। ये सामने मिनी बस खड़ी है उन्जुल की और ये चायकरा टूर जो है ये बुक करते हैं टिकट। आइए पूछे कितने का टिकट है, देखते हैं क्या पैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 ticket for Unzugul. Saat 10:30. What time is going 10:30. right now? 10:30. Okay, 10:30. 2.
And how much would you like to have? 145 one person. اوکے 145 لیے ایک پرسن کے. تھینک یو ویری مچ. میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب کسی کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، میں پاکستان سے ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے. بابا ٹکٹ دینے کے بعد مجھ سے پوچھا آپ یہ ٹکٹ ہے؟ یہ ٹکٹ ہے. تو بابا نے پوچھا صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ اور میں نے بتایا کہ جی پاکستان سے. بڑا خوش ہوا. کہنے لگا 10-15 پہ آپ آ جائیں، 10:30 بجے یہاں سے ویگن جائے گی. یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرابزون کے پہاڑ ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے سائڈ پہ بھی پہاڑی علاقہ ہے. یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. اور یہ اس طرح کے آٹو اسٹیشن جو ہے نا انہوں نے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ پارکنگ کی جگہ ایز سچ نہیں ہے. تو حکومت نے جو یہاں کی بلدیہ ہے اس نے یہ جگہ جگہ یہاں پہ اس طرح کے پارکنگ ایریا بنائے ہوئے ہیں. فیس لیتے ہیں اور اس میں آپ پارک کر سکتے ہیں. کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو پارکنگ کی آپ کو پتہ ہے جگہ کا شارٹیج ہے. اور یہ وہ بس ہے جس میں بیٹھ کے جانا ہے انزگل. دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے انزگل چکرا ٹور. یہ جو وائز بس کمپنی ہے جو انزگل جاتی ہے. باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید کلر کی جتنی بھی یہاں ویگنیں کھڑی ہوئی ہیں یہ بھی سب انٹر ڈسٹرکٹ ہے. انٹر سٹی نہیں ہے، ساری انٹر ڈسٹرکٹ ہے. یعنی جیسے کل میں گیا تھا ایجاباد. ایجاباد یہاں سے 51 کلومیٹر دور ہے. تو یہ تقریباً 100 150 کلومیٹر تک کا فاصلہ یہ والی ویگنیں جو ہے نا یہ کور کرتی ہے. یہ ویگن کے اندر کا حال ہے. 30 سوات والے علاقہ ہے. تقریباً 1.25 گھنٹے کے سفر کے بعد بس منی بس یہاں رکی ہے. یہ منی بس ہے اور یہ ساتھ ایک مسجد ہے. جس سے سوات میں بالکل وہی ایریا ہے، یہ اسی طرح کا ایریا ہے مگر ڈیولپ بہت ہے. چوڑی سڑکیں ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں، بڑی بڑی سرنگیں ہیں. یعنی اگر آپ ٹرابزون سے انزگل میں آتے ہیں تو بہت ساری راستے میں سرنگیں پڑتی ہیں اور بہت ہی اچھے جو سڑک ہے وہ بہت اچھی ہے. جگہ جگہ چھوٹے شہر ہیں جس میں یہ رکتی ہے اور پیسنجر اتارتی ہے اور چڑھاتی ہے. پورا آباد ایریا ہے. درخت اس وقت یہ جس ایریا میں ہے یہ جنگل ہی کا ایریا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سارا جنگل ہے اور نیچے شہر آباد ہے. بس سے اس سے اترے یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں انزگل شہر میں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا بہہ رہا ہے اور یہ سامنے بڑا ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے. دور دور تک آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے، ریسٹورانٹ نظر آئیں گے. یہ سارا ہوٹل اور ریسٹورانٹ والا ایریا ہے. اور ہلکی ہلکی بارش بھی اس وقت ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ وہ تیز نہ ہو تاکہ ہم کم از کم یہاں پھر گھوم تو سکیں نا. یہ وہ جادوئی جھیل انزگل جس کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے آتے ہیں. اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں ایسے کیوں لوگ یہاں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سرسبز و شاداب ہے،
بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے اور یہ جھیل چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور اس کا منظر جو ہے نا وہ اس وقت بڑا دلکش ہے. چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں یہ جھیل ہے. حالانکہ بہت بڑی جھیل نہیں ہے, بہت چھوٹی سی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہارڈلی میرا خیال ہے شاید 1 کلومیٹر دائرے میں بھی نہیں ہے, مگر چونکہ وہ سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں سے دریا بہتا ہے. یہ برج اگر آپ کو نظر آ جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. جی یہاں سے وہ دریا بہتا ہے, پھر وہ جھیل کی شکل اختیار کرتا ہے وہ دریا, اور پھر یہاں سے وہ دریا اس برج سے بہتا ہوا یہاں آتا ہے. اس ایک منظر کو دیکھنے کے لیے روزانہ یہاں سینکڑوں لوگ آتے ہیں. ابھی یہ سیزن شروع ہو گیا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ یہاں سے بہتا ہے, اس جھیل سے نکل کر اور اس جھیل سے نکل کے اور بہتا ہوا یہاں آتا ہے. یہ ہے بس اس کا کمال. اور یہ سامنے تو وہی پہاڑی علاقہ ہے. یہ اس جھیل کا ایک اور منظر ہے, بڑا مسمرائزنگ ہے. کشادہ جگہ ہے اور سرسبز و شاداب ہے. اور میرے پیچھے یہ سارے ریسٹورانٹ ہیں, میں آپ کو دکھا دوں. یہ سامنے کا منظر اور یہ سارے لائن سے یہاں ریسٹورانٹ ہیں. اس وقت وادی پہ گہرے بادل آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اور خوبصورت لگ رہی ہے. اور اگر یہ سورج ہو یہاں پر, اوہ اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے نا. پانی کا ریفلیکشن اور پھر سورج کی کرنیں, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ سارا یہ جتنا بھی ہے یہ سب ریسٹورانٹ ہی ہے. یہ سارا ریسٹورانٹ, یہ پورا انہوں نے ایک واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے. آپ ایسے گھوم کے جائیں اور ایسے گھومتے ہوئے وہ سامنے جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہاں سے شہر کی طرف واپس چلے جائیں. علاقے کے بچے ہیں اپنے اسکول میں کھیل رہے ہیں. یہ سامنے جو ہے یہ اسکول ہے اور یہ اسکول کے بچے اپنے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے میں کم سے کم الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خوش نصیب بچے ہیں. سرسبز و شاداب علاقے میں یہاں ان کا گراؤنڈ ہے اور سامنے یہ جھیل ہے نا. کمال کی بات, نصیب کی بات ہے. یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. کوئی تپتے ہوئے ریگستان میں بچے پڑھتے ہیں اور کچھ بچے ایسی خوبصورت تر و تازہ آب و ہوا میں پڑھتے ہیں. اس کا تیسرا ویو ہے. وہاں سے مسجد کے پاس سے میں آیا ہوں اور اب اس کا یہ رائٹ سائڈ والا ویو ہے اور وہی یہ سڑک ہے اور سڑک کے ساتھ سارے ریسٹورانٹ ہیں اور ریسٹورانٹ کے ساتھ یہ جھیل ہے. یہاں نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ٹورسٹ آتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر جو بڑی تعداد آتی ہے نا وہ عرب ممالک سے آتی ہے. اور اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں, مسٹر کویتی پورا اس نام سے انہوں نے ایک ریسٹورانٹ ہی بنایا ہوا ہے. اور ابھی جو چلتے پھرتے بھی واک کرتے ہوئے بھی بہت سارے عربی نظر آئے ہیں اور وہاں ٹریبل زون میں بھی تھے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور امیزنگ چیز جو پورے ترکی میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی. ممکن ہے استنبول میں کہیں ہو تو ہو, مگر جہاں ہے تو جو واپس جاؤں گا تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے جو مجھے وہاں نظر آیا. سر اس کی فوٹو دیکھتے ہوں گے, انزگل یہ جو دیکھتے ہوں گے نا انزگل لیک کی جھیل کی اس کی, تو یہ آپ کو یہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے. اس مسجد کی فوٹو آتی ہے اور وہ لیتے کہاں سے زیادہ تر جو فوٹو ہے وہ لیتے ہیں اس جگہ سے. یہ 3D گیم زون بھی ہے, اس میں بہت ہی خاص کی چیزیں ہیں. یہ ایک جھیل کا ایکسٹریم کونا ہے. ایک کونا وہ جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد ہے اور ایک کونے پہ یہ ہے.
یہ رہا، یہ ایک اور برج ہے. یہ وہ دریا ہے جو اوپر سے بہتا، پہاڑوں سے بہتا ہوا یہاں نیچے آتا ہے، پھر یہ جھیل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ سامنے والا جو برج ہے وہاں سے یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ اس طرح ہے کچھ. یہ ہے اس جھیل کا ایکسٹریم منظر. آپ نے اکثر تصویروں میں دیکھا ہوگا، بالکل اسی طرح یہ سامنے مسجد ہے اور یہ جھیل ہے. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس وقت. اچھے خاصے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اس برج سے دریا نکل کر، یہ والے برج سے دریا نکل کر اور اس برج سے آگے چلا جاتا ہے. اور دریا آتا کہاں سے؟ اور یہ دریا آتا ہے یہاں اوپر سے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ سوات میں موجود ہیں اس وقت. اور موسم کے اعتبار سے بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس کا مین اٹریکشن پوائنٹ ہے. یہاں سے یہ بالکل مکمل نظارہ ہے پوری ویلی کا. اور یہ انہوں نے ایک انزگل آئی لو انزگل کر کے ایک بورڈ بھی بنایا ہوا ہے، تو خاص طور پہ لوگ یہاں آتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اس کے ساتھ. یہاں سے یہ ویلی جو ہے نا یہ پوری نظر آتی ہے. یہ دیکھیں، یہ منظر ہے دلکش. سنبھالنا. جی اب میں یہاں ریسٹورنٹ سے کھانا وانا کھا کے نکل گیا، اور آپ کو میں نے کافی لمبا انزگل لیک کا منظر دکھایا. بہت ہی شاندار اور دلکش ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سو ورتھ ٹو وزٹ. اگر آپ ٹربوزون شہر سے ڈے ٹور پہ بھی آ جائیں اور خود ہی اپنے پیسے پہ آ جائیں تو 145 لیرے لگتے ہیں ایک طرف کا کرایہ. یہاں ریسٹورنٹ چونکہ تھوڑے سے مہنگے ہیں تو کھانا وانا چائے وائے آپ ملا لیں تو کھانے کے 500 لیرے آپ اور لگا لیں تو آنے جانے کے آپ کے تقریباً 800 لیرے میں یہ سارا کام آپ کا اطمینان سے ہو جائے گا. ایک ہی دن میں آپ آگے اور واپس جا سکتے ہیں. یہ یہاں بھی ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں اور اس سامنے بھی ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ گاڑیاں کرائے میں ملتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ 1000 روپے 1000 لیرے فی گھنٹے کے حساب سے ملتی ہے. آپ بارگنگ کریں تو 700-800 میں دے دیتے ہیں اس طرح کی گاڑیاں. یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب ممالک سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے. جب میں آیا تھا تو وہ سامنے آپ دیکھیں جہاں وائٹ کلر کی ویگن کھڑی ہے وہاں پر اسٹاپ ہے. تو یہاں سے ایسے کر کے یہاں سے بدل گئے اور اس پورے راستے سے یہ ایسے کر کے گھوم کے اس سامنے جو کونے میں ریسٹورنٹ وہاں کھانا کھایا، پھر گھوم کے واپس آیا. اب یہ جو برج ہے یہ والا، یہ جو اسٹون برج ہے، یہ انہوں نے خاص طور پہ منظر کے لیے بنایا ہے. جو آپ کو منظر نظر آیا ہے یہاں سے یہ بالکل فل فوکس ہوتا ہے پوری ویلی کا. ایک ایک چیز یہاں سے آپ کو واضح نظر آتی ہے. آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ کھانے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے میں کافی عرصے سے ترکی آ رہا ہوں، بہت سارے شہر گھومے ہیں. میں نے پاکستانی ریسٹورنٹ استنبول میں دیکھے اور کیپاڈوکیا میں کچھ انڈین بھی ریسٹورنٹ ہیں، 1 یا 2 ہیں شاید.
ایک تو میں نے دیکھا، باقی کا میرے خیال ہے دوسرا بھی ہے کوئی، مگر میں نے کبھی عربی ریسٹورینٹ ان علاقوں میں نہیں دیکھا. اس انزگل واحد جگہ ہے جہاں پر یہ مندی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مندی لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، شیخ المندی، مطعم شیخ المندی باقاعدہ عربی میں لکھا گیا ہے. اور یہ پہلا ریسٹورینٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے جو نان ٹرکش فوڈ بیچتا ہے. جی اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا انزگل لیک سے. بڑی اچھی جگہ ہے، شاندار ہے. میں نے آپ کو کافی دکھایا. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے صرف ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اب میں نے یہ سویٹر بھی پہن لیا ہے، جیکٹ بھی پہن لیا ہے، کیونکہ اب موسم بہت سرد ہو گیا ہے. یعنی اب باقاعدہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ سردی جو ہے نا وہ لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اگلے شہر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تو ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی. اگر آ رہی ہیں تو مہربانی کریں اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور ہو سکے تو کامنٹس بھی کر لیں. بہت بہت شکریہ.